अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं अस्मा हयात। आज कराची ऑपरेशन के 2 साल मुकम्मल होने के बाद पुलिस और रेंजर्स ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कराची में अमन और अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। दूसरी जानिब हुकूमत और मुत्तहिदा के मुज़ाकरात पर मौलाना फजल रहमान ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और मुकम्मल तौर पर सालसी के किरदार से दस्तबरदार होने का ऐलान भी कर दिया। इस समेत बहुत सी आम खबरें हैं जिनको आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, डिस्कशन का आगाज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब, बाकी खबरों पर तो बाद में आएंगे, लेकिन ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं जेलों में, क्या हो रहा है वहाँ पे? देखिए, हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां हो रही हैं और डॉक्टर आसिम हुसैन, अपकमिंग डेज में और शख्सियात, ये जो जिनको हम कह रहे हैं ना, ये मोहम्मद अली शेख और ये बशीर बरोही और ये सारे जो कुछ भाग गए हैं, कुछ आने वाले दिनों में, ये सारे खुरे जो है ना, आहिस्ता आहिस्ता ये बड़ी शख्सियात तरफ जा रहे हैं। अच्छा, इससे पहले कि जरा और खबरों पे बात करें, मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि डॉक्टर आसिम हुसैन साहब एक हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी हैं और उन्होंने तो अब और क्या कहा है, अब ताज़ा तरीन खबरें मैं उनके हवाले से बाद में दूंगा। लेकिन ये जो हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटीज है ना, इनकी सहूलत के लिए जेल में हमारे पड़ोसी मुल्क में एक मार्केटिंग का एक आइडिया वहां पे लोगों ने सोचा कि इनके लिए कोई खिदमत, इतने बड़े लोग हैं, अभी जेलों में जाएंगे तो कुछ तो इनके लिए सहूलियात होनी चाहिए। तो एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वहां गालिबन डिजाइन हुई और वो शायद आने वाले दिनों में आइडिया अगर लोगों को पसंद आता है तो उस किस्म की मार्केटिंग हम पाकिस्तान में भी शुरू कर सकते हैं। हो सकता है कोई इसको देख के आइडिया ले ले, तो वो एक क्लिप छोटा सा अगर प्ले हो जाए तो मेरे ख्याल से वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बड़ी मजेदार है और उसके नतीजे में ये हाई प्रोफाइल जो कैदी जाने वाले हैं उनको बड़ी सहूलियात मुयसर आ सकती हैं जेल में। वो क्लिप देख लेते हैं जी। मुल्क में खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में ये इंट्रोड्यूस हो जाए, मुझे नहीं पता कितनी कामयाब रहेगी, कितने लोग प्लेटिनम और कितने गोल्ड मेंबर्स बनेंगे, लेकिन बहरहाल ये आइडिया बुरा नहीं है। अच्छा, इससे पहले कि जरा मुल्की सियासत पे हैं, मैं एक तो कल के प्रोग्राम में मैंने बात की थी कि सदर ओबामा की मुलाकात होने वाली है सऊदी अरब के शाह सलमान से, और एक अंदेशा नहीं, एक एनालिसिस था कि शायद सऊदी अरब ईरान डील को सपोर्ट कर दे, यानी अमेरिका जो डील कर रहा है सऊदी अरब उसको सपोर्ट करते हुए ईरान के साथ डीलिंग हो रही है। तो ये एक हैरान कुन वहां से खबर आई है कि जनाब सऊदी अरब ने अमेरिका ईरान डील को सपोर्ट कर दिया है और ये कहा है कि जी ये जो डील है, हमें यकीन है कि ईरान एटमी हथियार नहीं बनाएगा वगैरह वगैरह, और उसके नतीजे में $1 अरब के गालिबन बहरी जंगी जहाज अरब ममालिक खरीदने जा रहे हैं। और यानी वो एक अजीबो गरीब बात है कि कैंप डेविड में जो मुलाकात हो रही थी मई में, तो उस वक्त शाह सलमान नहीं गए थे। अब शाह सलमान ने ईरान सऊदी अरब डील को सपोर्ट कर दिया, यानी अब एक नया सिनेरियो मशरिक वस्ता में क्रिएट होने जा रहा है, क्योंकि कुछ अरसे के बाद आपको पता है कि सेनेट के अंदर वोटिंग होने जा रही है अगले हफ्ते, वोट में डील साइन हो जाएगी और डील साइन होने के बाद फौरी तौर पे जो इक्तिसादी पाबंदियां वो खत्म हो जाएंगी, तो एक नया सिनेरियो होगा। अब प्रॉक्सी वॉर नहीं हो रही है, ज़हन में रखें, अब खुलेआम जंग हो रही है, चाहे यमन हो, चाहे इराक हो, चाहे शाम हो, खुलेआम जंग हो रही है। तो एक तरफ जंगें हो रही हैं और दूसरी तरफ जो है वो सऊदी अरब ने ईरान अमेरिका डील को सपोर्ट कर दिया, एक नया अनहोना वाकया। दूसरी बात यह कि जो हमारे सरताज अजीज साहब अफगानिस्तान गए थे काबुल पर, और वहां पे उनके अशरफ गनी साहब से मुलाकात हुई, एनडीएस के सरबराह से मुलाकात हुई, अब्दुल्ला ने रिसेप्शन दिया था, उस रिसेप्शन को अटेंड किया, डीजीएमओ भी पाकिस्तान के उस मुलाकात में थे और कुछ फॉरेन ऑफिस के लोग थे। वहां से बहुत अच्छी खबर कोई नहीं आ रही, वहां से कोई मिक्स सिग्नल्स। अशरफ गनी कुछ करजई साहब की जबान बोल रहे हैं और अशरफ गनी साहब जो हैं वो कोई मजा नहीं आया वहां से उनकी बातचीत का। उन्होंने बड़ी तकरीर जो की, उन्होंने पाकिस्तान हमारा साथ है, हमारा दोस्त है, हमारा ये है, हमारा जाने जिगर है, फलां फलां, और आखिर में अशरफ गनी साहब ने फिर भी फरमा दिया कि जी पाकिस्तान की सरजमीन से हमारे यहाँ डिस्टेबलाइजेशन नहीं होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ये अशरफ गनी साहब कंफ्यूज हो गए हैं और अशरफ गनी साहब अब पाकिस्तान थोड़ा सा मेरे ख्याल से दूर ही रहे, वो जाने, उनका काम जाने, तालिबान जाने। रशीद दोस्तम एक वॉरलॉर्ड, एक जालिम और कातिल आदमी जो कि इंटरनेशनल टेररिस्ट है, लेकिन इत्तेफाक से रशीद दोस्तम अफगानिस्तान में नायब सदर मुंतखब हो गए। ये मौसूफ जो हैं ये वो हैं जो मतलब कत्ल करके ऐसे गर्दन काट के और उसमें आग जला के फिर वो फड़कते हुए देखते थे। इंसानों की लंबी कहानी है, वो मैं पहले बयान कर चुका हूँ प्रोग्राम में। और रशीद दोस्तम जो है
یہ افغانستان کے نائب صدر کابل داخل ہو گئے ہیں, کابل میں اپنی ملیشیا کے ساتھ آ گئے ہیں, اوپر نارتھ سے, شمال کا ان کا علاقہ ہے, اور آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی جو پاکستان کا دوست ہے وہ ہمارا دشمن ہے, جو پاکستان کا دشمن ہے وہ ہمارا دوست ہے. یہ افغانستان کے نائب صدر فرما رہے ہیں. اور ان کا جو اپنا علاقہ ہے ابھی ملیشیا, اب یعنی مجھے ڈر ہے کہ افغانستان میں اللہ خیر کرے کوئی خانہ جنگی نہ شروع ہو جائے, اور یہ جو صدارتی محل ہے اور افغانستان کی جو تاریخ ہے یہ بڑی خونی رہی ہے. تو افغان جو پولیس تھی, جو نیشنل آرمی تھی, وہ اپنی جگہ بیچارے موجود ہیں, لیکن یہ اپنی ملیشیا لے کے کابل آ گئے ہیں. اور ان کے اپنے علاقے میں وہ بالکل علاقہ ان کا بلخ کا جو شمال افغانستان میں جو بالکل ازبکستان کے ساتھ ملتا ہے, وہاں پہ آج میرے خیال سے 9 یا 11 یا 10 لوگوں کو مار دیا گیا ہے, طالبان نے مار دیا. تو وہاں پہ ایک قیامت کھڑی ہو رہی ہے شمال میں, جس کا کوئی تعلق پاکستان کی سرحدوں سے نہیں ہے, وہاں ایک قیامت کھڑی ہو رہی ہے. لیکن رشید دوستم صاحب جو ہیں یہ اپنی پوری ماضی کی بربریت کے ساتھ آ گئے ہیں, اور حامد کرزئی عجیب بات کہہ رہے ہیں کہ قومی حکومت بنائی جائے. یعنی حامد کرزئی نے بھی ہتھیار نہیں ڈالے, اشرف غنی آ گیا, عبداللہ آ گیا, کہ قومی حکومت بنائی جائے. یعنی حامد کرزئی کو اپنا بھی کوئی کردار نظر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ خیریت رکھے وہاں پہ, اور حامد کرزئی جیسے اور رشید دوستم جیسے لوگوں سے اشرف غنی کو محفوظ رکھے. یہ بات میں بڑی گہری بات کہہ رہا ہوں. اور اس میں یہ NDS کے جو عناصر ہیں جو گندا ڈیڈی گیم کر رہے ہیں وہاں پہ, ان سے محفوظ رکھے اشرف غنی کو, عبداللہ کو. مجھے یہ جو غنڈے بدماشوں کا ٹولہ دوبارہ افغانستان کے وار لارڈز قبضہ کر رہے ہیں افغانستان میں اور خانہ جنگی کی طرف لے کے جا رہے ہیں, مجھے آثار اچھے نظر نہیں آتے. امن کی بات اور سکون کی بات کو انہوں نے تاہوبالا کر دی ہے, اور اب مجھے کوئی اچھے سگنلز نہیں آ رہے کابل سے. سرفراز عزیز صاحب کے وہاں موجودگی میں کوئی جوائنٹ سٹیٹمنٹ بھی نہیں جاری ہوا, تو حالات خراب ہیں. اچھا, میں ایک کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کامیاب ہو گیا. جو انڈیا تو دیکھیں نا, انڈیا کامیاب, اس میں تو سب اس کھیل کے اندر کوئی نہیں جیتتا, کوئی کامیاب نہیں ہوتا. انڈیا کا خیال ہے کہ انڈیا کامیاب ہو گیا, وہ جانے افغانستان جو بھی کھیل ہو, پاکستان نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے. ہم نے بڑی کوشش کی, پاکستان انڈیا کو اتنی محبت ہے اگر تو انڈیا وہ لے جائے نا, اتنے سارے مہاجرین کو لے جائے, جتنے افغان مہاجرین پاکستان میں ہیں ان سب کو, ان کے 1/10 کو بھی انڈیا اپنے پاس لے جائے, تو انڈیا کو چھوڑ دیں آپ. اور انڈیا نے تو ابھی کتنے 365 یا پتہ نہیں کتنے ملین, 350 ملین اپنی یہ جشن آزادی, نہیں جشن کیا, جشن فتح 50 سال بعد 1965 کے اندر, یعنی ان کو یہ ثابت کرنے کے لیے 50 سال لگے کہ جنگ میں ہم جیتے تھے 65 میں, یعنی انڈیا جیتا تھا, ہم ہارے نہیں تھے. تو 350 ملین روپیہ انہوں نے انڈین کرنسی انہوں نے خرچ کر دیا, ان کی سیلیبریشن شروع ہو رہی ہیں. اچھا, صاحب ان کا بیان بھی تو آ رہا ہے آج دن آرمی چیف صاحب کا, بھارتی آرمی چیف صاحب کا, کہ مختصر جنگ کے لیے تیار رہیں. دیکھیں یہ جو مختصر جنگ جو ہم تو کہتے ہیں نا کہ اب یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ پرسنالٹی ہے جو دلبیر سنگھ صاحب ہے نا, یہ ایک کمال کی شخصیت ہے, انڈین آرمی چیف ہیں, اور اتنا بڑا ہوتا ہے, بات مناسب نہیں لگتی. گورکھا ریجمنٹ کے رہے ہیں, اور یہ ایسے کر کے پہنتے ہیں. دیکھا آپ نے یہ ان کی جو سٹرپ ہے, یہ اس کی, اب میں کئی لوگوں سے میں نے پوچھا کہ یار یہ یہاں کیوں باندھتے ہیں, یہ تو یہاں ہونی چاہیے, یہاں کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا جی گورکھا ریجمنٹ کے اندر جو ہے یہ کسی, جس زمانے میں برٹش راج ہوتا تھا تو اس زمانے میں کسی آفیسر نے کہہ دیا, برٹش آفیسر نے ایک گورکھا جو ریجمنٹ کا آدمی تھا اسے کہا کہ کم بولا کرو, تو وہ باتیں بہت کرتا تھا, تو اس نے ایسے کر کے کہہ دیا کہ یہ بالکل منہ بند رہے, یہ گورکھا, یہ برٹش راج کے اندر, تو ایسے منہ بند رہے, تو یہ پٹی یہاں لگا دی اس ہیڈ کی. اس کے نتیجے میں ہوا کہ بہت سارے لوگوں نے, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں, لیکن ایک صاحب سے میں نے کہا, تو میں نے کہا یار یہ تو یہ یہاں کیوں باندھتے ہیں ایسے پٹی, یہ کیا ہے؟ باقی انڈین فوج کے لوگ یہ نہیں باندھتے پٹی, یہ پٹی یہاں کی یہ کیوں ہے جو اسٹرپ پہن کا یہ؟ تو مجھے کسی نے آگے سے کہا کہ آپ فکر نہ کریں, یہ لاسٹک کا ہے, اس کو ایسے کر کے اگر محدود جنگ ہو گئی تو ایسے کر کے ایک دفعہ کھینچیں گے تو یہ غلیل کی طرح انڈین آرمی چیف اڑ کے غائب ہو جائیں گے. میں نے کہا یار یہ پتہ نہیں, بہرحال یہ ایک معمہ ہے کہ یہ لاسٹک ہے یا یہ ربڑ بینڈ ہے, یہ کیا ہے, مگر یہ کچھ عجیب سی چیز ہے جو یہ یوں باندھتے ہیں ایسے کر کے. گورکھا ریجمنٹ کے کئی لوگ اس کو باندھتے بھی نہیں, کئی لوگ باندھتے ہیں, وہ تصویر میں اور بھی نظر آ رہا ہے, لیکن یہ کیوں ہے؟ اور اگر یہ پلاسٹک ہے, اور یہ سوری اگر یہ لاسٹک ہے یا یہ ربڑ ہے, اور اس کو کھینچ کے یہ پیچھے گر اڑ جائیں گے, تو پھر تو میرے خیال سے محدود جنگ چند سیکنڈز کی ہوگی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اگر راوی ان کے اپنے لوگ ہی انڈیا کے بتا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ملکی سیاست پہ بھی آئیں گے بعد میں, لیکن پہلے ڈاکٹر عاصم حسین کے حوالے سے مزید انکشافات آ رہے ہیں سامنے, کرپشن کے حوالے سے بھی. ڈاکٹر عاصم حسین تو دیکھیں نا, ان کو تو پلیٹینم, یہ جو بھی ہم نے اسکیم چلائی تھی, مارکیٹنگ کی تھی ہم نے, پلیٹینم کارڈ ان کو آفر ہو سکتا ہے, گولڈ کارڈ بھی ہو سکتا ہے ان کو آفر. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹر عاصم حسین صاحب جو ہیں وہ انہوں نے, اب میں تو کہیں سے کہہ رہا ہوں, سنگنگ
میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے پیسے آفر کیے ہیں, انہوں نے کہا میری جان چھوڑ دو, پہلے $1 ارب کی خبر آ رہی تھی, اب وہ شاید 1.5-2 ارب تک چلیں گے, ڈالرز کی بات ہو رہی ہے, پھر پیسہ اتنا ہے کہ اچھا. لیکن اب اس میں جو معاملات خراب ہو رہے ہیں غالباً وہ یہ ہو رہے ہیں کہ عاصم حسین صاحب جو ہیں انہوں نے جب یہ دیکھا کہ مجھے ڈمپ کر دیا, پیپلز پارٹی نے بھی کچھ نہیں کیا, کوئی مظاہرہ نہیں, یعنی ہر آدمی کہہ رہا ہے دہشت گردی میں یہ ہوئے تو ہم آئیں گے, سوری دہشت گردی کی ہم مذمت کرتے ہیں, کرپشن میں اس کو پھانسی لگانی ہے, پکڑنا ہے, جوتے مارنے, گٹر میں ڈالنا ہے, جو کرنا ہے کرو. یعنی عاصم حسین کو پیپلز پارٹی نے بھی ڈمپ کر دیا, ایم کیو پہلے کہہ رہی ہے ہمارا کوئی تعلق نہیں. یہ دیکھیں ایسا ہوتا ہے, لوگ اس طرح سے ٹیشو پیپرز کی طرح استعمال ہوتے ہیں. استعمال تو خیر اپنے لیے بھی بہت ہوئے ہیں, اپنے لیے تو اپنا بھی ارب خرب پتی ہو گئے ہیں, پورا ان کے جو بھی ان کے معاملات ہیں. خراب پتی بھی شاید چھوٹا لفظ ہے, بہت یعنی ڈالرز میں ہی ون آف دا ریچسٹ, اگر آپ خاموش ان کی آف شور کمپنیز اور کام دیکھیں نا سارے. لیکن جو عجیب بات ہو رہی ہے وہ یہ کہ تحقیقات کے دوران یہ بتا رہے ہیں کہ جو قتل کی کئی وارداتیں ہوئی ہیں, مثال کے طور پہ انہوں نے خان محمد چاچڑ, میں نے ایک ذکر کیا تھا, ایک شخص تھا جس نے جسٹس راشد عزیز کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا تھا لاہور میں, اور جس میں ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ شہید ہو گئے تھے. اور اسی طرح سے اور قتل کی وارداتیں, اسٹیل مل کے چیئرمین سجاد حسین صاحب کے قتل کا معاملہ, اور جو ذوالفقار مرزا الزامات لگاتے رہے ہیں, خالد شہنشاہ کا معاملہ, باقی معاملہ, تو وہ باتیں جو بہت ساری باتیں عزیر بلوچ صاحب نے کرنی تھیں یا کر چکے ہیں آلریڈی, جو ویڈیو آنے کبھی بھی آ جائے گی اچانک کسی بھی وقت سامنے. عاصم حسین صاحب نے بھی ساری وہی باتیں کی اور کہا کہ یہ واقعات اور اس سے کئی اور واقعات میرے سامنے پلان ہوتے رہے ہیں, اور کچھ واقعات میں میں بھی استعمال ہوا ہوں, ٹھیک ہوا ہوں, غلط ہوا ہوں, لیکن میں نے بھی پیسے ادھر ادھر کیے ہیں. تو یہ پورے وہ طوطے کی طرح ٹو کر کے جو ہیں یہ کانٹیننٹل میل, ان کو پلیٹینم کارڈ ملا ہے نا جیل سروسز میں, تو کانٹیننٹل میل کھلایا جا رہا ہے ان کو. اور جیسے وہ اس میں کہا تھا کہ اور کئی دوستوں کے آنے کے چانسز ہیں, تو وہ پلیٹینم وہ ساری فیسلٹیز کے ساتھ ہے, لیکن یہ باتیں طوطے کی طرح کر رہے ہیں اور فر سب کچھ بتا رہے ہیں. اور اب زیادہ بتا رہے ہیں کیونکہ ڈمپ کر دیا گیا ہر طرف سے, چونکہ ڈمپ ہو گئے ہیں یہ. اور جیسے میں نے کل کہا تھا, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ ایان علی کی کہانی بھی ختم نہیں ہوئی. ڈاکٹر صاحب آج رحمان ملک صاحب کی طرف سے بھی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ زرداری صاحب کو فوج سے بہت پیار ہے. زرداری صاحب کو فوج سے پیار ہے, فوج کو بھی زرداری صاحب سے پیار ہے. اور منیر نیازی مرحوم کا ایک قطع ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہلاکت خیز ہے فطرت میری, ہلاکت خیز ہے فطرت میری, ہر سانس خونی ہے. یہ محفل اس لیے شاید قبروں سے بھی سنی ہے, اسے زہریلی خوشبوؤں کے رنگی ہار دیتا ہوں, اسے زہریلی خوشبوؤں کے رنگی ہار دیتا ہوں, میں جس سے پیار کرتا ہوں اسی کو مار دیتا ہوں. تو زرداری صاحب کو بھی پیار ہے, ان کو بھی پیار ہے, فوج کو بھی پیار ہے, زرداری صاحب کو بھی پیار ہے. ڈاکٹر صاحب ایم کیو ایم حکومت کے استعفوں کا معاملہ جو ایم کیو ایم کا تھا, حکومت کے ساتھ مذاکرات, وہ تو کہیں بالکل سائڈ پہ جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اور مولانا صاحب آج خود پیچھے ہٹ گئے ہیں, انہوں نے کہہ دیا کہ شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے اور مایوس ہوئے ہیں کہ مولانا صاحب تو اپنا بھاوا بڑا, مولانا صاحب اچھا آدمی ہے, وہ تو دیکھیں نا, وہ تو وزارت انہوں نے کہا ہے کہ وہ دونوں جماعتوں کے رویے سے بہت مایوس ہیں. اسلامی شریعت نہیں, وہ تو ایسے ہی, وہ تو بیچ میں آ گئے تھے مولانا صاحب. اور میں یہ ابھی کہیں خبر چل رہی تھی کہ وہ پیپلز پارٹی استعفوں پہ غور کر رہی ہے, تو استعفے دیں جلدی دیں, مطلب کیوں نہیں دے رہے. لیکن ڈاکٹر صاحب پیپلز پارٹی اگر استعفے دے دیتی ہے تو حکومت نہیں, استعفے نہیں دے گی پیپلز پارٹی, استعفے دے گی. اوہو, استعفے دے کے کہاں جائیں گے. دیکھیں نا ابھی تو وہ میکے میں بیٹھے, میکا سسرال ہے اور پلیٹینم کارڈ تیار پڑے, وہ تو بہت سوچ سمجھ کے دیں بھائی استعفے, بہت سوچ سمجھ کے, گلے پڑ جائیں گے استعفے. اور ان کا کوئی ضامن بھی نہیں آئے گا, یعنی ان کا تو صرف ضامن آئیں گے, ساکھدار صاحب آ سکتے ہیں ضامن, یا وہ شیخ خاقان عباسی آ سکتے ہیں, یا ایک دو اور جو وفاقی وزراء جن کے سانجے دکھ ہیں. سانجے دکھ بھی تو ہے نا, باہر کی پراپرٹیز اور منی لانڈرنگ اور یہ سارا پیسہ ویسا, تو وہ سانجے دکھ والے آ سکتے ہیں ان کی مدد کو. لیکن باقی اور کوئی, پیپلز پارٹی 100 دفعہ سوچ کے بات کرے. ابھی میں یہ خبر سن رہا تھا کہ وہ کسی بزنس مین کو درمیان میں ڈال دیا ہے. کوئی بزنس مین درمیان میں نہیں ڈالا, یہ پلانٹڈ خبریں ایسے ہی چل رہی ہیں. اس وقت جو بیچ میں آئے گا, جو درمیان میں آئے گا, وہ ایسے سینڈوچ بن کے مارا جائے گا بیچ میں. جو آئے گا نا درمیان میں کہ ہم صلح کروا دیتے ہیں, صلح کرپشن ہوئی ہے, اربوں خربوں روپیہ کھایا گیا ہے. اور آج آپ نے وہ سنی جو کراچی میں 2 سال مکمل ہونے کے اوپر جو پریس ریلیز, جو پریس کانفرنس ہوئی ہے, اس میں جو بات کی گئی ہے کہ جی وہ
कराची के अंदर 2 साल के अंदर इतने जराइम कम हो गए हैं, इतने भत्ताखोर, इतने दहशतगर्द पकड़े गए, टारगेट किलर्स, ये सारा, तो ये मामला आगे जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। सीडी आ गई, लाहौर के अंदर गिरफ्तार, इसके अंदर कहाँ आ गए मौलाना फजलुर रहमान? मौलाना फजलुर रहमान साहब के अपने मामला खुलने वाले हैं, और बिजनेसमैन जितने हैं पाकिस्तान के बड़े बड़े गुर्गे जो सियासत में इन्वॉल्व हुए हैं। और मैं एक बात, इससे पहले कि आप ब्रेक पे जाएं, मैं एक बात से और कहना चाहूं, काश पाकिस्तान में एक कानून बना दिया जाए कि पाकिस्तान की कोई हुकूमत या सियासत मुल्क से बाहर नहीं होगी। यानी ये क्या बात हुई कि अब खलीजी रियासत में तय हो रहा है कि एनआरओ होगा, खलीजी रियासतों में लंदन में तय हो रहा है कि पाकिस्तान की हुकूमत क्या बनेगी। ये जो हिलरी क्लिंटन साहिबा की ईमेल्स आउट हुई हैं, लीक हुई हैं, ये तो मेरा ख्याल है शर्म से डूब मरने का मकाम है पाकिस्तान के लिए कि वो हिलरी क्लिंटन साहिबा की ईमेल आई है जो लीक हो गई है कि वो सर्वर दूसरा यूज करेंगे, बड़ा स्कैंडल चल रहा है अमेरिका। उसमें एक ईमेल ये है कि अगस्त में 2010 में जो सैलाब आया था, तो जरदारी साहब को हिलरी क्लिंटन ने कहा कि तुम पाकिस्तान जाओ, बरतानिया और फ्रांस से तो वो पाकिस्तान है, और भी उसमें मशरिक वस्ता के हवाले जो बड़ी खौफनाक है। लेकिन पाकिस्तान की सियासत के अंदर ये अरब ममालिक कहां से आ गए, ये अरब ममालिक कहां से आ गए, ये बरतानिया, अमेरिका, पाकिस्तान की सियासत पाकिस्तान में करें। अब आप करते क्या हैं कि आप एग्जाइल में चले जाते हैं, लूट का पैसा पाकिस्तान से ले जाते हैं, वहां जाके आप 40-50 शेखों को, लॉबिंग फर्म्स को, उनको हायर करके वहां पाकिस्तान के पैसा पाकिस्तान के अगेंस्ट खर्च होता है। और जैसे मैंने आपको ये पहले बताया कि ये जो इंडिया का 350 मिलियन खर्च हुआ है, जो वो आज से वो अपनी यौम पता नहीं मातम या क्या वो मना रहे हैं, 65 के अंदर पिटाई हुई थी उनकी, और जो इस बार अगली बार जो रबर बैंड के थ्रू टक करके होने के चांसेस हैं उनके आर्मी चीफ के साथ, तो उसमें से कुछ पैसा सुना है पाकिस्तान के भी कुछ कॉलम निगार, लेकिन डरे हुए लोग यहाँ पर भी भेजा गया मीडिया वीडियो कि यार लिखो ये हमारा भी काम करो कि पाकिस्तान जंग हार गया था वगैरह। अरे कौम इतने जज्बे में, कौम कह रही लानत, किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है कौम। तो मैं सिर्फ इतना बता दूं कि एक कानून ये भी होना चाहिए कि बाहर बैठ के पाकिस्तान की हुकूमतें नहीं बनेंगी। अब जो करना है पाकिस्तान में करें, पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस लें पाकिस्तान में, लेकिन एनआरओ, लॉबिंग फर्म्स, लोगों को नवाजना, लोगों के साथ बिजनेस डील्स करना बाहर बैठ के, और फिर उसके बाद कहना कि फलाने से फोन कर दें, हमारा तो जी 10 वो अरब ममालिक के हुक्मरान हमारे दोस्त हैं, फलाने शेख हमारे यार हैं क्योंकि हमने उनको नवाजा है। डॉक्टर साहब ब्रेक के आने के बाद आपसे मजीद डिस्कस करेंगे डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस के हवाले से, और एक और अहम सवाल कि क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी के राब्ते हो रहे हैं, क्या हुकूमत राब्ता करने की कोशिश कर रही है पीपल्स पार्टी से? खुदरे में वो बात ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, एक ब्रेक, स्टे विद अस। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, कराची ऑपरेशन के 2 साल मुकम्मल हो गए हैं और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की मुश्तरका रेंजर्स और पुलिस ने। कैसे देख रहे हैं आप अमन अमान की सूरत हाल को? बेहतर है, ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये एक लंबा प्रोसेस है। देखिए, जिन अदारों को बनाने में बरसा बरस लगे इस कौम के, स्टील मिल को आसानी से बनता है, ये कराची वाटर बोर्ड, ये पानी, ये हॉस्पिटल्स, ये सड़कें, ये ब्रिज, और इनको 17 साल में या उससे कम मुद्दत में इनको तबाह कर दिया गया, इनको बर्बाद कर दिया गया। जराइम पेशा नाज़िर ने इनको कब्जा किया, और मैं तो कहता हूँ ये जो कल यौम दिफा भी है, और ये जो जराइम पेशा अफराद और दहशत गर्दी और ये सारे उनके लिए यौम दफा भी है, कौम दफा भी कर रही है उनको। तो ये जो ऑपरेशन है ना, इसके नतीजे में अमन और सुकून तो आया है कराची में, इसमें तो कोई शक, किसी को शक नहीं होना चाहिए। और पूरे मुल्क में, जैसे मैंने कहा ना कि जो बड़ा चोर पकड़ा जाता है उसके लिए एहतजाज से ज्यादा फतह का एक लोग मिठाइयां बांटेंगे, वो चोर पकड़ लिया। अब ये पीछे भी हो जाएंगे ना रेंजर ये थोड़ी सी हिम्मत और दिला के लोगों को कि ये रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले अदारे, नैब, एफआईए, ये एफआईए कितनी हो गई है अचानक? देखें इधर एफआईए उधर है, पता नहीं कहां से इतने एफआईए बहुत हो गई है, अब तेजी के साथ आबादी बढ़ गई है एफआईए की, एफआईए भी कहीं से निकल आई है। आप लोगों को इत्मीनान दिलाए ना, अदारे खड़े हो जाते हैं आपके सारे, पुलिस खड़ी हो गई है, एफआईए खड़ी हो गई है, नैब खड़ी हो गई है, नैब के चेयरमैन अगर भागे हुए हैं लेकिन वो आ जाएंगे। ऐसा ना प्लेटिनम कार्ड की तरह उनको भी देखे ना, उस कंपनी का मालिक भी प्लेटिनम कार्ड होल्डर जेल में पड़ा हुआ था। एनीवे, तो ये मेरा ख्याल ये है कि ये आगे जो अदारों की बिल्डिंग है ना, जो दोबारा बिल्डिंग से बड़ा बिल्डिंग कंट्रोल पे ना, काके वाली पे ना चले जाए, काका तो भागा हुआ है भाई मंजूर काका, लेकिन ये अदारों की बिल्डिंग बहुत जरूरी है, उनको दोबारा बिल्ड कैसे हमने करना है। और दूसरी बात ये है कि ये एक, इसको यहाँ रोक ना दें, इसको गलती से भी कोई तस्वुर ना करे, कोई भी तस्वुर ना करे। आपके जो अस्करी हल्के हैं या कानून नाफिज करने वाले अदारे, या एफआईए या रेंजर्स या फौज या अदलिया, ये तो पीछे नहीं हटेंगे अब, ठीक है ना ये। लेकिन
اور اگر یہ پیچھے ہٹ گئے نا, میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں, تو یہ پبلک اب ان کو مارے گی. یعنی یہ چوروں چکوں کو ایئرپورٹوں میں بھاگ رہے ہوں گے, پبلک ایک خاص موڈ میں آ گئی ہے کہ یہ ان کو پکڑو, ان کی پھینٹی مارو اور پیسہ لے کر آؤ واپس. اور جتنوں نے یہ کرائم کیے ہوئے, کرمنلز نے, لینڈ مافیا, یعنی آپ اندازہ لگائیں واٹر بورڈ کے اندر کرمنلز نکالے. پنجاب کم نہیں ہے, پنجاب کی ہاؤسنگ سوسائٹیاں, ابھی آپ ذرا یہ کھاتے شروع ہوں گے پنجاب کے بلڈرز کے, اور یہ سارے آپ کو یہ آئل کارٹل واٹل سارے, تو آپ کو یہ پنجاب کے نکلیں گے سارے, یہ سارے آپ کو اس میں ابھی کراچی بشیرہ فلم آئی تھی نا, بشیرہ گنڈے, وہ سارے یہاں سے نکلیں گے. بالکل ڈاکٹر صاحب, پنجاب کی طرف تو آئے گا, لیکن کراچی میں کیا مزید گرفتاریاں یا انکوائریز کا چانس ہے؟ وہ بہت زیادہ ہوں گی. دیکھیں یہ کیسے ممکن ہے, یہ نیچے کے لیول پہ پکڑ لی آپ نے سارے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو لیتے تھے 1 روپیہ اور 99 روپیہ اوپر دیتے تھے, تو 99 روپے والے کو NRO ہو جائے گا کیا؟ وہ پیروں میں مرے جا رہے ہیں کہ NRO ہو جائے. NRO کیا تصویر اتر جائے. وہ 1 بلین سے 1.5 بلین 2 بلین ڈالروں پہ چلے گئے ہیں یاسم حسین صاحب. یہ میں خبر دے رہا ہوں آپ کو, یہ طوطے کی طرح بول رہے ہیں, کیونکہ ان سب نے ڈب کر دیا ان کو اپنی حیثیت کا اندازہ ہو گیا. اور کس قدر دیکھیں, افسوس کی بات ہے, اتنا بڑا خاندان, سر ضیاء الدین, سر سید احمد خان, یعنی ان کا نام بر صغیر کی تاریخ میں سنہرے الفاظ, ہیرو ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ مسلمانوں کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے اگر انہوں نے آگے جانا ہے, اور ایسے دور میں کہا جب تعلیم کو برا کہا جاتا. یعنی سر سید احمد خان کا کیا, اور آگے ان کے خاندان میں ان کی صاحبزادی بھی ایک بہت کئی, یعنی اجاز فاطمہ صاحبہ بہت بڑی ڈاکٹر ہیں, اور تجمل حسین صاحب اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیے, والد انتہائی نفیس. اب آپ کہیں گے کہ مجھے کیسے پتا ہے تجمل حسین صاحب کا؟ بھائی کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیسے پتا ان کا, مجھے کیسے پتا کہ یہ, کئی لوگوں نے مجھ سے سوال کیا ڈاکٹر صاحب آپ کو کیسے پتا؟ ان کے والد جو ہیں ڈاکٹر تجمل حسین صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, وہ جب میں چھوٹا تھا, بہت پرانی بات نہیں, حال ہی کی بات ہے, تو میں ڈاکٹر تجمل حسین صاحب کے پاس جاتا تھا. وہ میرے یعنی آپ سمجھ لیں کہ بچپن سے ہوتے نا ڈراپس اور وہ ویکسینیشن اور یہ ساری, تو ان کے والد اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, ایک چھوٹا سا ہاسپٹل ہوتا تھا ضیاء الدین ہاسپٹل گول مارکیٹ میں. یہ 2 بڑے ہاسپٹل تو جائنٹس تو بعد میں بنے نا, وہاں پر تجمل حسین صاحب اور ان کی والدہ انہوں نے وہ سٹارٹ کیا تھا. اس وقت ڈاکٹر عاصم جیسی کوئی شخصیت ان کے خاندان میں نہیں تھی, بڑے باعزت ان کے پیرنٹس تھے, انہوں نے وہاں پہ یہ شروع کیا تھا. اور اس زمانے میں میری تجمل حسین صاحب سے, اور پنجابی بولتے تھے, وہ زبردست قسم کی. اور میرے جو دادا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اب میں ذاتی بات کر رہا ہوں لیکن تھوڑا سا میں بتا دوں, میرے دادا جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, وہ بھی علی گڑھ یونیورسٹی میں تھے, وہ پڑھاتے تھے اس وقت جب سر ضیاء الدین وہاں پہ وائس چانسلر تھے. تو اس لیے میں اس کنیکشن کو اچھی طرح جانتا ہوں کہ ان کی والدہ پھر وہاں سے آئی تھیں علی گڑھ سے, اور ان کے جو والد کا تعلق لاہور سے تھا, تو وہ پنجابی بولتے تھے, زبردست والدہ ان کی اردو بولتے ہیں. اینی وے, تو یہ, لیکن بہرحال بیڑا غرق آپ دیکھیں کہ کس طرح سے عزت کا فلوزہ نکال دیا. کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کے خاندان میں ایک ایسی شخصیت پیدا ہوگی. اور آج یہ جو محمد خان چاچڑ کا نام لیا انہوں نے, میں نے آپ کو بتایا تھا یہ پیشہ ورانہ, اور ایک اور بھی نام لیا ہے, کیا نام تھا وہ, میں ہمیشہ غلط نام لے جاتا ہوں, بابر سندھو ایک اور صاحب ہیں جو بڑے چھٹے ہوئے بدماش ہیں, وہ ان کا بھی ذکر خیر جو ہے وہ انہوں نے اپنی گفتگو میں لے دی ہے. اور یہ بابر سندھو کے بارے میں میرے پاس یہ اطلاع تھی, جو اسپیشل یونٹ نہیں بنا, یہ جو سندھ پولیس کا, یہ جو نقاب پوش جو ذوالفقار مرزا کے وقت اچانک جو ساتھ موو کرتے ہیں سندھ کی اعلیٰ شخصیات کے ساتھ ہر جگہ ساتھ, جس میں وہ خواتین بھی ہیں. آپ دیکھو کمانڈو خواتین کھڑی ہو جاتی ہیں اچانک آ کے, وہ عام دنوں میں نظر نہیں آتی, وہ خاص قسم کا کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو اچانک نظر آتا ہے آپ کو کہ کمانڈو خواتین نظر آ رہی ہیں. وہ کمانڈو خواتین کہاں ہیں؟ وہ کمانڈو خواتین ایکچولی اسی گروپ کا جو اسپیشل یونٹ ہے کوئی سندھ پولیس کا, جس میں سارے کے سارے میرے خیال سے 99% لوگ ٹارگٹ کلرز اور جرائم پیش ہیں. اور یہ چاچڑ جو ہے یہ فشریز کا ڈائریکٹر بن گیا تھا, سزائے موت ہو گئی تھی اس کو, سزائے موت زرداری صاحب نے معاف کی, فشریز کا ڈائریکٹر لگا دیا اور وہ پکڑا گیا. اور نثار مورائی بھاگا ہوا ہے, وہ بھی پکڑا جائے گا. ڈاکٹر صاحب اگر بات کریں پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت کی, تو کیا لگتا ہے کہ حکومت رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ میاں صاحب دیکھیں نا, میاں صاحب کی تو تکلیف ہو رہی ہے, میاں صاحب کے تو پرابلم ہے, لیکن میاں صاحب دیکھیں جب بات کرنے لگتے ہیں نا, کوئی ادھر سے اسحاق ڈار, کوئی ادھر سے فلاں, کوئی ادھر سے وہ بات کرتا ہے کہ دیکھیں میاں صاحب ہمارا بھی, تو پھر میاں صاحب جب کی سوچ آتی ہے میاں صاحب کے ذہن میں, تو اتفاق سے ایک آدھ دن میں ملاقات ہو جاتی ہے آرمی چیف کی. آرمی چیف آ جاتے ہیں اور ملتے ہیں کہ پرائم منسٹر خیریت سے ہیں, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ابھی تک تو خیریت سے ہوں, آگے کا کچھ پتہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں آگے بھی آپ خیریت سے رہیں گے تو یہ ملک کا معاملہ, اور یہ دیکھیں ہم نے جرائم پہ قابو پا لیا, یہ پا لیا. اب وہ میاں نواز شریف بھی کیا کہیں کہ جنرل صاحب
ان کو سب کو پکڑ لیں, یہ 4 5 8 10 میرے ہیں, خدا کا واسطہ یہ مطلب وہ میاں صاحب کیا کہیں بات, دیکھیں نا ادھر بھی تو معاملہ ہے نا. تو میاں صاحب وہ کیا گانا تھا, کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے, وہ آرمی چیف اس طرح کے یہ گانا تو نہیں خیر گاتے ہوں گے آرمی چیف, لیکن کچھ ایسے ہی ہوتا ہوگا, کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے, کچھ کہتے کہتے, اور ادھر یہ ہوتا ہوگا کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے. تو وہ کر کے جو ہے وہ ملاقات ختم ہو جاتی ہوگی. آپریشن نہیں رکے گا, آپریشن آگے چلے گا, آپریشن ضرب عز. یہ پاکستان کی بقا اور سلامتی, اور کل آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ, کل آپ دیکھیں یہ 14 اگست جو گزری ہماری واقعات ہو رہے ہیں, کلنگز ہو رہی ہیں, دھماکے ہو رہے ہیں, سب کچھ. کوئٹہ دیکھ کر آیا, میں تو خود کوئٹہ کو دیکھا, اور میں اگر نہ جاتا کوئٹہ میں تو آپ یقین کریں کہ میں کبھی ٹی وی پہ دیکھ کے میں وہ تصور بھی نہیں کرتا کوئٹہ کے اندر وہاں پہ مالک بلوچ صاحب, گورنر صاحب, اور سب سے بڑھ کے جو ناصر جنجوا صاحب اور آئی جی جو ایکس ہیں, اور سارے لوگ, جو کوئٹہ کا ماحول تھا. اگر کوئٹہ کا یہ ماحول ہو سکتا ہے تو کراچی, اسلام آباد, پشاور, باقی جگہوں پہ کیا ماحول ہوگا. اور کل یوم دفاع پہ آپ دیکھیے گا کس طرح سے لوگ جاگے ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب اب اگر چونکہ پروگرام کا وقت کم ہے تو لاسٹ میں ڈاکٹر عمران کا جو قتل, ڈاکٹر عمران فاروق جو ہے نا, ڈاکٹر عمران فاروق, ہاں, اب کسی منطقی انجام تک تو سارا آپریشن جا رہا ہے نا, یہ سارا کا سارا آپریشن. اب منطقی انجام دیکھیں, منطق کیا ہے, منطق آپ کی عقل, مطلب منطق, لوگ کو سوچیں نا کہ منطقی انجام تک یہ آپریشن جائے گا تو کتنے سارے پلیٹینم کارڈز بنیں گے. پھر ہم پلیٹینم کارڈز پہ آ گئے, کتنے سارے پلیٹینم کارڈز بنیں گے. ہو سکتا ہے پلیٹینم کارڈ بھی نہ بنے, ہو سکتا ہے یہ فوجی عدالتوں کے اندر ہی پھڑک جائیں بہت سارے لوگ, جو کہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے, کہ معاشی دہشت گردوں کو بھی فوجی عدالت میں بھیجا جائے, چلا جائے گا, جانا چاہیے. یہ اگر ایک آدمی پیسہ دے رہا ہے اور قتل کروا رہا ہے, اور کرپشن کا پیسہ ہے, لوٹا ہوا پیسہ ہے, منی لانڈرنگ کا پیسوں سے قتل, وہ قاتل نکلا, تو کیا مطلب ہے کہ وہ وائٹ کالر کرائم لوگ چاہ رہے ہیں کہ یہ سارے, یعنی وہ تو پھر چھوٹ جائے گا 20 سال بعد تو وہ ارب خرابتی کر کے پری بارگین کر کے نیب کے ساتھ وہ تو اور بڑا ڈاکو بن کے نکلے گا. وہ کہتے ہیں نا اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے یار, اس کو کیوں وزیر بنایا, وہ کہتے ہیں اس لیے وزیر بنایا جی ایک 10 سالہ قربانی دی ہے جیل میں, اور کرپشن کے چکر میں, چوری کے چکر میں پکڑے گئے ہو بھائی, خدا کا واسطہ. تو یہ تو میرا خیال ہے سیدھے امداد دہشت گردی اور یہ آپ کے فوجی عدالتیں, مجھے نہیں پتا آگے جا کے کیا معاملہ چل رہا ہے, لیکن لوگ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, پبلک کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ان کو خدا کا واسطہ یہ نہ ہو کہ بچ کے آ جائیں. تو بچ کے آ گئے, جو جتنے لوگوں کا ٹرسٹ بحال ہوا ہے ریاست میں, وہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, لاسٹ کمنٹ, کیا لگتا ہے آپ کو کہ لندن سے کوئی بہت لندن سے خبر آنے والی ہے, کیونکہ عمران فاروق صاحب کی جو اہلیہ ہیں شمائلہ, ان کے ساتھ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی ٹیم اب ملے گی جا کے. ٹھیک ہے, ایم کیو ایم کے بہت سارے لوگ, میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہا, بہت سارے لوگ جو لندن میں اس دوران زیر تفتیش آئے ہیں یا اسکاٹ لینڈ یارڈ سے رابطے میں رہے ہیں یا دوسرے انٹیلیجنس, ان کو ایک چھوٹا سا ڈیوائس ہوتا ہے وہ دے دیا گیا. وہ کئی میٹنگز میں ادھر ادھر جاتے ہیں, ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں, ادھر ادھر لندن میں بڑے اچھے بچے ہیں, سب کچھ کرتے رہتے ہیں, لیکن چھوٹا سا ڈیوائس ان کے پاس ہے کہ ان کیس آف ایمرجنسی آپ اس ڈیوائس, اس بٹن کو دباتے ہیں تو ود ان اے منٹ اور منٹ اینڈ ہاف آپ کے پاس اسکاٹ لینڈ یارڈ اور پولیس کی ٹیم پہنچ جائے گی. ان کی آپ کی جان کو خطرہ ہے. تو بے شمار ایسے لوگ ہیں جو آنے والے دنوں میں, ایک تو گرفتاریاں ہوں گی, وہ تو میں کل بھی بات کر چکا ہوں, آج پیپر پہ بھی لگی ہوئی بات, 7-8 لوگ تو سیدھا پکڑے جائیں گے. 1-2 لوگوں پہ پہلے شک تھا, لیکن وہ اب یہ جو یقیناً منطقی انجام تک جائے گا. کا جو بیان ہے اور خالد شمیم, اور یہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. کل کے پروگرام کے حوالے سے, ٹائمنگ کے حوالے سے کہاں, کل یوم دفاع ہے, اور انشاءاللہ میں اب کیا کہوں, مطلب پوری قوم لگتا ہے وہ, مجھے پتہ نہیں کہ اس میں ساری صرف فوج کیوں دکھا رہے ہیں. سیویلینز کا بہت بڑا رول تھا, سیویلینز کا بہت بڑا رول تھا 1965 میں. یہ سیویلینز کا رول کیوں نہیں دکھا رہے ٹی وی, 12 سیویلینز کا تو بہت بڑا رول تھا. قوم ایسے کھڑی ہوئی تھی اٹھ کے, یعنی قوم نے صرف گانے وانے نہیں گائے تھے, یہ نور جہاں اور مہدی حسن, یہ تو اپنی جگہ سے پوری قوم کھڑی ہو گئی تھی پاکستان کا دفاع کرنے کے لیے. اور انشاءاللہ کبھی آئندہ موقع آیا تو مجھے لگتا ہے قوم آگے ہوگی, فوج کے ساتھ کھڑی ہوگی یا آگے ہوگی قوم انشاءاللہ. کل ہمارا جو پروگرام ہے وہ شام 7 بجے ہوگا, 8 بجے نہیں ہوگا. کل 7 بجے شام کو پروگرام ہوگا, اور اللہ تعالیٰ مبارک کرے. ایسے بہت شکریہ, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین, ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آپ کا بھی شکریہ, آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. آج کے لیے اتنا ہی. جی ڈاکٹر صاحب, یوم دفاع مبارک, جیسے میں نے پہلے کہا تھا, اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ مضبوط سے مضبوط تر رکھے. یہ بہت بڑی تعداد میں اسلحہ خرید لیا, بہت بڑی فوجیں بنا لیں, بہت بڑی ترم خانی کر لی, لابنگ کر لی, اس سے کچھ نہیں ہوتا. یہ جذبہ چاہیے ہوتا ہے, یہ جذبہ, اور یہ ایسے ہے پاکستان کے اندر, پاکستانی قوم میں. اپنا دوستوں رشتہ داروں گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.